अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र हो रहा है। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने हज़रत फ़ातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। यानी कि जो वाक़या आप पीछे पढ़ रहे हैं कि तोहाइफ जो आते हैं उनके सिलसिले में, तो उन्होंने आपसे इजाज़त तलब की। उस वक़्त आप मेरे साथ मेरे बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो आपने उनको इजाज़त दी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आपकी अज़वाज ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। वो आपसे अबू कहाफ़ा की बेटी यानी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मामले में इंसाफ़ का सवाल करती हैं। क्यों भेजा? पता था कि फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली चहीती बेटी हैं और बाप कभी भी बेटी की बात नहीं टालता। तो तमाम अज़वाज ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भेजा। फरमाया कि आपकी अज़वाज ने भेजा है और वो हज़रत आयशा के मामले में इंसाफ़ का सवाल करती हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात सुनकर खामोश रही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरी बेटी, क्या तुम इससे मोहब्बत नहीं करती जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ? तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, क्यों नहीं? तो आपने फरमाया, फिर इससे मोहब्बत करो। हज़रत आयशा कहती हैं, जब हज़रत फ़ातिमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना तो उठकर चली गईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के पास जाकर उनको खबर दी कि उन्होंने क्या कहा है। तो इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फिर अज़वाज ने उनसे कहा कि आपने तो हमारा कोई काम ही नहीं किया, आप दोबारा जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे कहें कि आपकी अज़वाज आपको अबू कहाफ़ा की बेटी यानी कि जैसे आयशा सिद्दीक़ा के मामले में इंसाफ करने की कसम देती हैं। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इस मामले में अब आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। तो हज़रत आयशा ने कहा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने आपकी ज़ौजा हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, जिनका जिक्र कल भी आया था, तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपके पास भेजा और ये वो थी जो बाकी अज़वाज में से खुद को मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बरतर समझती थी और मैंने नेकी और परहेजगारी में हज़रत ज़ैनब की मिसल कोई औरत नहीं देखी। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा गवाही दे रही हैं, फरमा रही और ना इनसे बढ़कर सच्ची सिला रहम करने वाली, सदका और खैरात करने वाली और तवाज़ो इनकसारी करने वाली और अल्लाह की इबादत करने वाली, माँ सिवा इसके कि इनकी ज़ुबान में तेज़ी थी। वो कहती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनके बिस्तर में उसी हालत में थे जिस हालत में हज़रत फ़ातिमा ने उनको देखा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दी। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, बेशक आपकी अज़वाज ने मुझे आपकी तरफ भेजा है, तो वो आपसे अबू कहाफ़ा की बेटी के मामले में इंसाफ करने का सवाल करती हैं। फिर उन्होंने मेरी तरफ रुख किया और मुझसे लंबी और तेज गुफ्तगू की। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी नज़रों की तरफ देख रही थी, आया आप मुझे जवाब देने की इजाज़त देते हैं या नहीं? फिर अभी हज़रत ज़ैनब वहीं थी कि मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बदला लेने को नापसंद नहीं करेंगे। फिर जब मैंने जवाब देने शुरू किए तो हज़रत ज़ैनब वहाँ नहीं ठहर सकी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, आखिर अबू बकर की बेटी हैं। सही मुस्लिम सुनन निसाई में ये हदीस मुबारका, ये वाक़या पूरा रकम किया गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजस्सुस से पूछते थे कि आज कहाँ रहूँगा और मैं कल कहाँ रहूँगा। तो हज़रत आयशा की बारी को आप देर में गुमान करते थे। जिस दिन अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज़ की, उस वक़्त आप मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे। सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब अहादीस में इस हदीस मुबारका को, इस वाक़ये को रकम किया गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि वफ़ात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सीने से टेक लगाए हुए थे। मैंने कान लगाकर सुना तो आप फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़े आला से मिला दे। यानी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आपके आखिरी लम्हात बयान कर रही हैं और कौन दुआ कर रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपनी उम्मत की शिफात फरमाएंगे और अपनी दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे रफ़ीक़े आला से मिला दे। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी, सुनन कुबरा में इस हदीस मुबारका को रकम किया गया है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती है कि मैं हमेशा ये सुना करती थी कि नबी उस वक़्त तक हरगिज़ फ़ौत नहीं होता जब तक कि उसे दुनिया और आखिरत के दरमियान इख्तियार ना दिया जाए।
دنیا اور آخرت کا اختیار جب دیا جاتا ہے تو نبی دنیا سے کوئی بھی نبی ہو وہ رخصت ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرض الموت میں یہ سنا، اس وقت آپ بھاری آواز سے یہ فرما رہے تھے، سورہ نساء کی آیت 69 ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا ہے، آخرت کا بھی اختیار دے دیا گیا ہے اور دنیا کا بھی اختیار دے دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیہ مبارکہ پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک مجھے اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ کون لوگ؟ جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تھے تو یہ فرما رہے تھے کسی نبی کی اس وقت تک روح نہیں قبض کی گئی جب تک کہ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا نہیں دیا گیا، پھر اس کو موت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ نبی کو ہم تو جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہمیں جانا ہی جانا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو ان کو اختیار ہوتا ہے، وہ جانا پسند کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک کی ذات جو فرشتہ بھیجتی ہے ان کو لینے کے لیے، وہ فرشتے ان کو لے کر جاتے ہیں، ان کی روح نکالتے ہیں۔ اگر وہ پسند نہیں کرتے تو نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مرض الموت طاری ہوا تو آپ کے سر میرے زانوں پر تھے، آپ پر ایک ساتھ غشی طاری ہوئی، پھر آپ کو ہوش آ گیا، پھر آپ کی نظر چھت کی طرف جا لگی، پھر آپ نے فرمایا اے اللہ رفیق الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر میں نے دل میں سوچا کہ اب آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات کی تھی وہ یہی تھی، اللہم رفیق الاعلیٰ، یعنی اے اللہ مجھے اعلیٰ علیین میں انبیاء کی رفاقت عطا فرما۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن کبریٰ، نسائی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ مشکل پیش نہیں آیا مگر ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا علمی حل مل جاتا۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فصیح اللسان کسی کو نہیں پایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کے لشکر کا امیر بنایا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ان کے والد۔ میں نے پوچھا پھر کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عمر۔ پھر آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے، پھر اس خوف سے خاموش رہا کہ میرا نام سب کے آخر میں آئے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن کبریٰ نسائی، مسند احمد، عالم الکتاب صحیح ابن حبان، سنن بہقی، سنن جو ہے سنہ رقم الحدیث اور دمشق الکبیر میں اور تمام ابن عساکر نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ عمرو بن غالب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ، اس حال میں کہ تمہاری صورت خراب ہو اور تم پر کتے بھونک رہے ہوں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ پوچھا مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ان کے والد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں فوت ہوئے اور میری باری میں فوت ہوئے اور میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے فوت ہوئے، اور آپ کی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دہن، آپ کے لعاب دہن کو جمع کر دیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے جان لیا کہ آپ مسواک کو پسند کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ مسواک لینا پسند فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرماتے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے ان سے مسواک لے کر اس کے سر کو کاٹ کر آپ کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مسواک سخت لگ رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ میں اس کو آپ کے لیے نرم کر دوں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ اس مسواک کو نرم کر دو، تو میں نے اس کو اپنے منہ میں چبا کر نرم کر دیا۔ آپ پانی کے ڈونگے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے فرماتے لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا الرفیق الاعلی، حتیٰ کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ آپ کا آخری عمل یعنی کہ مسواک کرنا تھا، اور وہ مسواک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے منہ سے چبا کر دی تھی، نرم کر کے دی تھی۔ اس لیے آپ فرماتی ہیں کہ میرے آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب اور میرا لعاب یعنی جو تھوک ہے وہ آپس میں ملا دیا گیا، جمع کر دیا گیا۔ کہاں آج کل کے شوہر اپنی بیویوں سے ایسے پیار کرتے ہیں، اور کہاں ایسی پیاری بیویاں آج کل ملتی ہیں۔ آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی سیرت کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ حجرہ میں داخل ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ تو آپ نے پوچھا تم نے ان کو کس کے مشابہ پایا؟ تو میں نے کہا داہیہ کلبی، یہ صحابی رسول ہیں، بہت ہی خوبصورت تھے۔ فرماتے ہیں کہ داہیہ کلبی، آپ نے فرمایا تم نے خیر کثیر کو دیکھا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ بہت تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں عائشہ۔ میں نے کہا وعلیہ السلام، داخل ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نیک جزا دے۔ ابن ابی ملکیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کے ایام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو اسے عائشہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر آپ کے بھتیجوں نے کہا آپ ان کو اجازت دے دیں، وہ آپ کے نیک بیٹوں میں سے ہیں، تو اسے عائشہ نے کہا ان کی تعریف و توصیف کو چھوڑو۔ وہ مسلسل ان کو اجازت دینے کے لیے اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ آ گئے تو حضرت ابن عباس نے کہا آپ کا نام ام المومنین ہے تو آپ مجھ پر شفقت کریں، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا یہ نام تھا، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز سے محبت کرتے تھے جو پاکیزہ ہو، اور آپ کے دوستوں کے درمیان صرف آپ کی حیات حجاب اور مانے ہیں۔ لیلۃ الابوا میں آپ کا ہار گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں آپ کے اور مسلمانوں کے لیے خیر رکھ دی، سو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی، اور آپ کی برات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، اور مسلمانوں کی تمام مساجد میں دن اور رات کے اوقات میں ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابن عباس میری تعریف اور توصیف کو چھوڑو، میں چاہتی ہوں کہ کاش میں بھولی بصری ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا عاجزی ہے آپ کی۔ عبد الرحمن بن دحاق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن صفوان اور ایک اور شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ نے ان میں سے کسی ایک سے کہا اے فلاں کیا حفصہ کی حدیث کو تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا ہے ام المومنین۔ عبداللہ بن صفوان نے کہا ہے ام المومنین حفصہ کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مریم بنت عمران کے علاوہ مجھ سے پہلے کسی عورت کو 9 اوصاف نہیں دیے گئے، اور اللہ کی قسم میں اپنی سوکنوں یعنی کہ دیگر ازواج مطہرات پر فخر کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہی۔ عبداللہ بن صفوان نے کہا ہے ام المومنین وہ 9 اوصاف کیا ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا فرشتہ میری تصویر لے کر رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ نے اس وقت مجھ سے نکاح کیا جب میری عمر 7 سال تھی، 9 سال کی عمر میری آپ کی طرف رخصتی کی گئی، آپ کے نکاح میں صرف میں کنواری تھی، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاف میں ہوتے تھے، پھر بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، میرے متعلق قرآن مجید کی ایسی آیات نازل ہوئی کہ اگر وہ آیات نازل نہ ہوتی تو امت ہلاک ہو جاتی، مثلا تیمم اور حد قذف کی مشروعیت کی جو آیات نازل ہوئی تھیں جن کا ہم نے کل بھی پڑھا ہے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے علاوہ آپ کے ازواج میں سے کسی نے حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا۔ میرے حجرے میں آپ کی روح قبض کی گئی، جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی تو میرے اور فرشتے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، جس کو امام بخاری امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں میں نے ایسے عائشہ ام المومنین سے زیادہ کسی کو حلال حرام علم شعر اور طب کے جاننے والا نہیں دیکھا۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ اگر تمام لوگوں کا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا علم جمع کیا جائے تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ مسلم بیان کرتے ہیں کہ مسروق سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ کو فرائض کا بہت اچھا علم تھا، تو انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے اصحاب کو حضرت عائشہ سے فرائض
علم و وراثت کے متعلق سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خطبات سنے ہیں، اور آج تک بعض کے خلفاء کے خطبات سنے ہیں۔ میں نے کسی مخلوق کے منہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح عظیم اور حسین کلام نہیں سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی ازواج میں سے کون کون جنت میں ہوں گے؟ فرمایا تم بھی انہی میں سے ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جنت کی بشارت دی کہ عائشہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام بکثرت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کے پاس زانوئے تلمس طے کیا کرتے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، عورت بات یعنی کہ دست و تدریس نہیں کر سکتی، عورت کی ایسی باتیں اٹھاتے ہیں۔ اب آپ کثرت کے ساتھ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، عورت کا ناچنا گانا، بے حیا ہو کے عریاں ایسے تنگ لباس کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا، بازاروں میں بے جا جانا آنا، یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے۔ عورت کا دس و تدریس کرنا یعنی کہ یہ حرام اور یہ منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام، جید صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہ بھی کسی مشکل میں آ جاتے کسی مسئلے کی وجہ سے تو آپ کے پاس آ کر سوال کرتے اور آپ ان کو جواب دیتی اور آپ کو اس چیز کا علم دیتی جن کے بارے میں وہ جانتا چاہتے ہوتے تھے۔ تروا بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ غور کیجئے گا آپ کی سخاوت کا عالم، حضرت عائشہ نے وہ تمام درہم تقسیم کر دیے، حتیٰ کہ ان میں سے 1 درہم بھی باقی نہیں بچا۔ حضرت بریرہ، آپ نے پڑھا تھا کل بھی اس کا ذکر کہ آپ کی یہ باندی تھی، تو حضرت بریرہ نے کہا آپ روزے سے ہیں، آپ نے 1 درہم کیوں نہیں بچا لیا؟ تو میں اس کا آپ کے لیے گوشت خرید دیتی۔ فرمایا اگر تم مجھے پہلے یاد دلا دیتی تو میں ایسا کر لیتی۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ نوٹ گن گن کے رکھنا، جمع کرنا اور فکر میں لگے رہنا، اور کوئی سائل سوال کرے تو ہم اس میں سے کچھ دے بھی دیں تو ہمارا دل تنگ پڑ جاتا ہے، مٹھی میں آتا ہے کہ ہمارے پیسے کم ہو گئے، اللہ پہ توکل نہیں۔ اور آپ کے پاس کتنے درہم؟ 1,00,000 درہم آئے ہیں، صدقہ کر دیا، خود روزے سے ہے، اور اپنی خادمہ بریرہ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے یاد دلاتی تو میں کچھ رکھ لیتی۔ یعنی کہ اتنا وہ مال کو تقسیم کر رہی ہیں اور اپنی خبر ہی نہیں ہے، نہ روزے کا خیال ہے، نہ بھوک اور پیاس کا خیال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میرے والدین حضرت ابو بکر اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہماری خواہش ہے، میری پیاری بہنوں اپنی قسمت میں ناز کیجئے۔ اس حدیث مبارکہ کو سن کر، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اس کو اپنے سینے میں جمع کر لیجئے، اس حدیث مبارکہ کو سن کر شکرانہ ادا کیجئے، اور اس حدیث مبارکہ کو یعنی کہ اس طریقے سے کہ جب آپ نمازیں پڑھیں تو دعائیں کیا کریں، رویا کریں کہ ہم کتنی خوش نصیب ہیں۔ کیا فرماتی ہیں کہ میرے والدین یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہماری خواہش ہے کہ آپ عائشہ کے لیے دعا کریں جس کو ہم بھی سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق کی مغفرت فرما، ایسی مغفرت جو ظاہر اور باطن امور میں واجب ہو۔ تو ایسے عائشہ کے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حسن پر متعجب ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم اس دعا پر تعجب کیوں کر رہے ہو؟ میری یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے وحدہ لا شریک اور میرے رسول اللہ ہونے کو پر گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنی امت کو کسی مقام پہ نہیں چھوڑا۔ آج امت بس کلمہ پڑھتی ہے، بس نام کی مسلمان ہے، باقی اپنے سارے معاملات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ رکھا ہے۔ کتنی خاص مجلس ہے، ساس و سسر پاس بیٹھے ہیں، بیوی سامنے بیٹھی ہے، بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں ساتھ کہ یہ جو دعا، یا اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اس کے والدین کی مغفرت فرما، اور ایسی مغفرت فرما عائشہ کی جو ظاہر اور باطن امور میں واجب ہو۔ تو حضرت عائشہ کے والدین اس پر متعجب ہو رہے ہیں، تو آپ فرماتے اس میں کیا تعجب ہے؟ میری یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور میری رسول ہونے کا
की गवाही देते हैं। इस हदीस मुबारका को सही इब्न हिब्बान और अल मुस्तदरक में रकम किया गया है। उर्वा बयान करते हैं कि ऐसी आयशा रदी अल्लाह ताला फरमाती है कि जिस हुजरे में हजरत उमर अपनी दो साहिबों के साथ मदफून है, मैं हजरत उमर से हया की वजह से इस हुजरे में बहुत अच्छी तरह कपड़े लपेट कर जाती थी। मेरी प्यारी बहनों, आप देखिए, माइक इसने ओपन कर लिया अपना, किसको मेरी याद सताने लगी है? अंजुम, अपना माइक बंद कर लीजिए, बिस्मिल्लाह जी। आप तकवा का आलम देखिए और गौर कीजिए, सबक सीखिए इससे। आप फरमाती हैं, हजरत उर्वा बयान करते हैं कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि जिस हुजरे में हजरत उमर अपने दो साहिबों के साथ मदफून हैं, तो हजरत उमर से हया की वजह से इस हुजरे में मैं बहुत अच्छी तरह कपड़े लपेट कर जाती थी। आप देखिए, इस हदीस मुबारका की सनद सही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बापर्दा, आपका ये ईमान था। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुजरा मुबारक में मदफून थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो आपके वालिद मोहतरम हैं दोनों, लेकिन हज़रत उमर फारूक की वजह से अपने जिस्म पर पूरा कपड़ा लपेट के बाअदब होके बापर्दा होकर हुजरा मुबारक में कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए जाया करती थी कि उसमें एक नामहरम है। और वो कौन थे? अल्लाह के सहाबी, यानी कि नबी की के सहाबी थे, ठीक है, और मुत्तकी परहेजगार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदफून है। और क्या है आपकी, यानी कि आपको इस बात का इल्म है कि वो अपनी कब्रों में जिंदा है, इसलिए वो अपने आप को पूरा लपेट के बापर्दा होकर जाती थी। आज हम आम बाजारी मर्द ना नमाज पढ़े, ना कुरान पढ़े, ना उनको गुस्ल तहारत का पता, ना कुछ और, मुंह से गालियां बकते हुए, तो हम उनके सामने अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं, बेपर्दा होकर निकलती हैं, बेपर्दा होकर जाती हैं। जितने सैकड़ों मर्द हमें देख रहे होते हैं, सबको हम खुद गुनाहगार कर रही होती हैं और खुद भी जहन्नमी बन रही होती, जहन्नमी बना रही होती हैं। वजह सिर्फ क्या है जी? आंखों में हया है। ये शैतान ने एक बड़ा खूबसूरत ये ख्याल दिमाग में डाल दिया है और इस ख्याल को हमने अपने दिलों की जीनत बना लिया है और अपने ख्यालों में मुज़य्यन कर लिया है और पक्की हो गई है इस बात पर कि क्या, कि जी आंखों का पर्दा होना चाहिए। तो यह नबी किस्म की जोजा मोहतरमा है, नबी किस्म आपके यानी कि शोहर है, आपके सरताज है, आपके मज़ार अक़दस पर जा रही हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपके वालिद मोहतरम है, दोनों की मौजूदगी, दोनों दुनिया से जा चुके हैं। उनको पता है कि ये जिंदा हैं, ये देख रहे हैं, ये मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक के खौफ का ये आलम है कि उसी हुजरा मुबारक में जाते हुए अपने आप को पूरा मुकम्मल तौर पर लपेट कर जा रही हैं। कैस बिन अबी हाज़म बयान करते हैं, कैसे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने दिल में ये सोचती थी कि उनको उनके हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला के साथ दफन किया जाए। तो फरमाती है कि फिर मैंने इसलिए दफन होना वहां पे मुनासिब नहीं समझा कि दूसरी अजवाज पर कहीं बरियत जो है ना वो हासिल ना हो जाए, कि कोई ये ना समझे कि आपने अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीगर अजवाज हैं उनसे आला समझा है, उनसे बरतर समझा है। तो इसलिए आप फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में दफन होने की मुझे ख्वाहिश बहुत थी कि आपके साथ मुझे तदफीन मेरी की जाए, लेकिन सिर्फ इस बना पर कि तमाम अज़वाज मुतहरात जन्नतुल बकी में हैं, तो आपने भी ये पसंद फरमाया कि मुझे भी जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। उमरा बिनत अब्दुर्रहमान बयान करती हैं कि मैंने ऐसे आयशा रदी अल्लाह तआला से सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10वें साल में हिजरत से 3 साल पहले मुझसे निकाह किया। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हिजरत करके मदीना आ गए और हिजरत के 8 महीने के बाद मेरी रुखसती हो गई और जिस दिन मुझे आपके पास पेश किया गया उस दिन मेरी उम्र 9 साल थी। आखिरी 5 हदीसें 4 रह गई हैं। फरमाया, हाफिज इब्ने असाकिर फरमाते हैं कि हज़रत आयशा के निकाह की पूरी तफसीर आपने बयान की कि हज़रत खदीजा के विसाल के बाद हज़रत खौला बिनते हकीम ने आपको मशवरा दिया कि आप चाहें तो बेवा से निकाह कर लें और आप चाहें तो कंवारी से निकाह कर लें। आपने पूछा बेवा कौन है, फरमाया और कंवारी कौन है, तो उन्होंने कहा बेवा हज़रत सौदा बिनते जमा है और कंवारी हज़रत आयशा बिनते अबू बकर हैं। आपने फरमाया जाओ इन दोनों से मेरा जिक्र करो। जब हज़रत खौला से ने हज़रत अबू बकर से जिक्र किया तो उन्होंने कहा वो तो आपकी भतीजी हैं। आपने फरमाया वो मेरी नस्बी भाई नहीं, मेरे दीनी भाई हैं। फिर आपका हज़रत आयशा से निकाह हो गया। इस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी और हज़रत सौदा बिनते जमा से भी निकाह हो गया और जब हज़रत आयशा की उम्र 9 साल की हुई तो उनकी रुखसती हो गई। मेरी प्यारी बहनों, तब अरब की खवातीन बच्चियां बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त और बहुत ज्यादा अच्छे ऊंचे कद काठ की हुआ करती थी, अच्छी बॉडी काठ की हुआ करती थी।
ہمارے بچوں کی طرح 6 سال کے بچے لگتے ہیں جیسے 4 سال کے ہوتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ عرب کا جو علاقہ آپ کو پتا، بھی آپ یہاں رہ رہے ہیں، بہت گرم ہوتا ہے، ان کی غذا کھجور تھی، دودھ تھا، گوشت تھا، تو آپ یعنی کہ ماشاءاللہ 6 سال کی تھی لیکن 6 سال کے جیسے آج کل کے بچے نظر آتے ہیں، ان کو ذہن میں نہ رکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ رسول اللہ حضرت عائشہ کی باری کے دن بھی حضرت عائشہ کے پاس رہتے تھے، اور حضرت سودا کی باری کے دن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی، آپ نے پوچھا ہے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور کہا میں تمہارے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم آیا یعنی کہ حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو آیت کی روشنی میں ہم جان رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ تشریف لائے اور کہا میں تمہارے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں، تم اس میں اجرت نہ کرنا حتیٰ کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حالانکہ آپ کو خوب معلوم تھا کہ میرے والدین آپ سے علیحدگی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 29 تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں سامان نفع دے کر اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا آپ کس چیز میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا رسول اللہ؟ بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر باقی ازواج مطہرات نے بھی میری طرح ہی جواب دیا۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد میں اور طبقات الکبریٰ میں رقم کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 ایسی صفات عطا کی ہیں جو حضرت مریم بنت عمران کے سوا دنیا کی کسی عورت کو عطا نہیں کی، اور میں یہ بات دیگر ازواج پر اپنا فخر ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ عبداللہ بن صفوان نے کہا اے ام المومنین وہ کیا صفات ہیں؟ آپ نے فرمایا فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا، 7 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی، میرے سوا آپ کی کوئی کنواری بیوی نہ تھی، میں آپ کے ساتھ بستر میں ہوتی تھی، اس وقت بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، میں سب لوگوں سے زیادہ آپ کو محبوب تھی، اور میں اس شخص کی بیٹی تھی جو آپ کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میرے متعلق قرآن مجید میں ان امور میں آیات نازل ہوئیں جن میں امت ہلاک ہو رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور میرے علاوہ اور کسی زوجہ نے جبریل کو نہیں دیکھا۔ میرے حجرے میں رسول اللہ کی روح قبض کی گئی، اس وقت میرے اور فرشتے کے علاوہ کوئی آپ کے قریب نہیں تھا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند جو ہے سند وہ صحیح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان 58 ہجری کو منگل کے دن وطر پڑھنے کے بعد اس دنیا فانی سے وصال فرما گئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے